everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. नाजरीन, बात करते हैं पीटीआई की तहरीक जो 5 अगस्त को होगी, उसकी तैयारियां कहाँ तक पहुंची और साबिक वज़ीर आज़म मिस्टर इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान क्या लाहौर आएंगे या नहीं। बलोचिस्तान मर्डर केस की डेवलपमेंट भी आपके साथ शेयर करेंगे और सुनने में आ रहा है कि बहरिया टाउन की एक अहम शख्सियत लाहौर में गिरफ्तार हुई है। वो कौन सी शख्सियत है आपको बताएंगे। इंटरनेशनली जब देखते हैं तो गज़ा और इसराइल के दरमियान बर्बरियत जारी है, जंग बंदी कहीं पर दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का इस पर क्या मौक़िफ़ है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और पूरे यूरोप में यूएसए में स्टारलिंक की आउटेज चल रही है, जिसकी वजह से काफ़ी घंटे तक जो सर्विस है वो मुअत्तल रही और उसकी वजह से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हुए, क्या इफ़ेक्ट्स हुए हैं पूरी सोसाइटीज़ में, ये जानेंगे। इसके अलावा ईरान के शहर ज़ाहिदान पर फिर से हमला हुआ है। कुछ मुसल्लह अफराद ने अदालती कंपाउंड्स पर हमला किया है। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं पीटीआई की। साबिक वज़ीर आज़म मिस्टर इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान क्या लाहौर आएंगे या नहीं, ये बताइए। और उनकी तहरीक जो 5 अगस्त की डेट पर होने जा रही है, उसकी तैयारियां कहाँ तक पहुंची और आपको क्या नज़र आता है इनका फ्यूचर, आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं? अच्छा, तो मिस ये है कि आप हर प्रोग्राम में ये सवाल करती हैं कासिम और सलमान का, और मैंने पहले दिन आपसे कह दिया था कि ये सब ड्रामा है। आपकी प्रेडिक्शन सच्ची साबित हुई, मैं मानती हूँ, कासिम और सलमान कभी you भी never know। इन हालात में कभी भी पाकिस्तान नहीं आएंगे। ठीक। और पहले कासिम और सलमान की पाकिस्तान वाली जो वालदा हैं, उन्होंने मना किया कि वो नहीं आएंगे ओवर टेकिंग में, बुशरा बीबी ने, जो स्टेप मदर है कासिम और सलमान की। और अब उनकी हकीकी माँ ने मना कर दिया, जमाइमा खान ने, कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। अच्छा, उसके बाद ये भी इतलात आ रही हैं कि जमाइमा खान ने मुबैना तौर पर कहा है कि मैं अपने बेटों के लिए इमरान खान के जो करीबी रिश्तेदार हैं उनसे ख़तरात लाहक हो सकते हैं, तो मैं महफूज नहीं समझती ठीक उनको पाकिस्तान भेजना। इमरान खान साहब के खानदान के साथ उनको, मतलब वो रिलायबल नहीं समझती एग्जैक्टली। और एक ये वजह वो बता रही हैं। दूसरी वजह ये है कि उन्होंने एतराज़ किया है जमाइमा खान ने कि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत अमेरिका में बैठी है, और अभी कासिम और सलमान जब अमेरिका में थे तो उन्होंने इंतहाई सर्द मोरी का मुजाहरा किया। वहाँ पे उनका कोई इस्तकबाल, कोई उनका रिसेप्शन, कोई उनका जो है ना उस तरह का जो पीटीआई का एक टिपिकल स्टाइल है, एक हल्ला गुल्ला करने का, वो कुछ भी नहीं, वो कोई नहीं हुआ। कोई भंगड़े नहीं, कोई ढोल नहीं बजे, कोई चक्कर नहीं, कोई फूलों की पत्तियाँ निछावर नहीं हुई। वो बेचारे गए हैं और वो भी वो पता नहीं किस रेस्टोरेंट से वो खाना खा बैठे हैं, और एक वाबिल है कि पता नहीं क्या उनको क्या खाते रहे, क्या नहीं खाते रहे। बहरहाल, लेकिन ये है कि अब तो क्लैरिटी आ गई है, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। और उन्हें जाहिर है कि मैं डे फर्स्ट से ये कह रहा था कि उनकी फैमिली उनको नहीं आने देगी। यानी फैमिली से मुराद है कि उनकी वालदा और गोल्डस्मिथ, उनका जो ननियाल है, जो ख़ानदान है, वो उन्हें कभी अलाउ नहीं करेगा इस तरह की सूरत हाल में पाकिस्तान आने के लिए। और अमेरिका वाला भी सीन था, एक फ़ोटो सेशन था, वो इसी तरह ये रिचर्ड गिरनैल वगैरह, ये सारे, आपने अमेरिका जाएं, आप कहें तस्वीर बनानी है, वो आपके साथ तस्वीर बना लेंगे, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो वो इस तरह का फ़ोटो सेशन था। नहीं, बताएं ना कि वो वहाँ गए, उन्होंने मुलाकातें की, कंधों पे हाथ रख के वो रिचर्ड गिरनैल ने वो खुसूसी एलची है डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें बनाई। उसके बाद क्या हुआ, मसलन कोई उसका लामिया क्या जारी किया गया, उसमें क्या डिस्कशन हुई, उसमें क्या उसने रिचर्ड गिरनैल ने कहा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप से बात करता हूँ और इतने दिन के अंदर अंदर जो है ना वो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। इसके बरक्स जो है जुल्फी बुखारी ने वहाँ पर जो है केस जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़ा है इंसानी हकूक़ के हवाले से। और उन्होंने जो वहाँ के कांग्रेसमैन्स उनसे जो मुलाकातें की हैं, उसमें उन्होंने ये एजेंडा बड़ा ज़ोर के साथ रखा है कि इंसानी हकूक़ और वो सारा जो एक उन्होंने ग्राउंड उसकी बनाई है। अदरवाइज़ कासिम और सलमान का वहाँ जाना और उसका 0% कोई इम्पैक्ट, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और शायद इस इम्पैक्ट को देखते हुए इन्होंने फैसला कर लिया कि उन्होंने नहीं भेजना। अच्छा, मैं तो पहले दिन से ये कह रहा था उन्होंने भेजना ही नहीं है, आना ही नहीं। कासिम और सलमान ने क्या करना है इस शदीद गर्मी के मौसम में? वो क्या कि यहाँ पे कोई रैली को लीड करेंगे, क्या जलसे से खिताब कर क्या करेंगे? मसलन उन बच्चों को आप क्या करना चाहते हैं? यानी कि उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है पॉलिटिक्स के साथ, ना उनका कोई ताल्लुक है पाकिस्तान के साथ।
اور آپ صرف اور صرف جو ہے نا وہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ بچے آئیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, بالکل. اچھا ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ تحریک کی جو تیاری ہے وہ اسی طرح کی ہے کہ پی ٹی آئی کی تحریک ہمارے پروگراموں میں ہی ہے جو ڈسکس ہو رہی ہے. ادروائز گراؤنڈ کے اوپر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کہیں پہ کوئی تیاری نظر نہیں آ رہی, کہیں پہ کوئی اورینٹیشن, کہیں پہ کوئی اس طرح کی میٹنگز, کہیں لوگوں کو جو ہے نا ایک موبلائز کرنے کے لیے کوئی ایکٹیویٹی کہیں پہ دکھائی نہیں دے رہی. چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں. آپ بتائیں کتنے آپ نے چینلز پہ کوئی ایڈ دیکھے ہوں کہ 5 اگست سے کوئی تحریک چلنے لگی ہے پی ٹی آئی کی, کوئی ایڈز. چلیں عمران خان کی تصویر پہ پابندی ہو سکتی ہے, بیرسٹر گوہر کی تصویر پہ پابندی تو نہیں, علی مین گنڈا پور کی تصویر پہ پابندی تو نہیں ہے, تو وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں, تو کوئی ہونا چاہیے نا, کوئی اخباروں میں کوئی ایڈ دکھائی دے رہا ہو, کوئی ٹی وی پہ ایڈ ہو, لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے, لوگوں کو جو ہے نا ایک ان کا لہو گرمانے کے لیے, ان کو نکالنے کے لیے کوئی تو کیمپین ہوگی نا. تو یہ کس طرح کا احتجاج ہے؟ وہ احتجاج ہے جمعے کی نماز کے بعد یہ کیا کرتے تھے, باہر نکل کے 4 6 بندے وہ نعرے لگا کے گھر چلے جاتے تھے. یعنی کام سی سچویشن ہے, ٹھنڈی سی تحریک کی تیاری بالکل بالکل ہے ہی نہیں, اس میں کوئی جان دکھائی نہیں دے رہی. ٹھیک تحریک میں انرجی نہیں ہے, ایگزیکٹلی ہے ہی نہیں کوئی. اور آج ڈیٹس آپ دیکھ لیں کتنے 10 دن 12 دن رہ گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ان 10-12 دن میں کیا کر لیں گے آپ یہ لاہور میں جلسے کی اجازت مانگیں گے, ان کو جلسے کی اجازت نہیں ملے گی منٹو پارک میں. چوک پہ تو انہوں نے خود منع کر دیا. ہاں, اسلام آباد انہوں نے جانا ہی نہیں. اسلام آباد کا فیصلہ انہوں نے خود کر لیا. یہاں پہ مجھے نہیں لگتا پنجاب حکومت ان کو, ہاں اگر ان کو کوئی اڈا پلاٹ اور ادھر ادھر کوئی ایسے علاقے میں کہیں الاؤ کر بھی دیں تو وہ صورتحال آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہو گیا. سر جب بات کرتے ہیں بحیرہ ٹان کی اہم شخصیت, بتائیے وہ کون سی ہے جنہیں لاہور سے گرفتار کیا گیا ہے, اور اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے, کون سا کیس ہے؟ اس میں جو ہے نا یہ 2 واقعات ہوئے کنزیکٹیو. بتائیے. بلکہ اس چیز کو ہم ایسے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ بحیرہ ٹاؤن کے خلاف ایک کریک ڈاؤن شروع ہو گیا, مالکان کے خلاف اور ان کی جو مینجمنٹ ہے ان کے خلاف. اور میرے پاس تو اطلاع یہ ہے کہ ملک ریاض جو ہیں چیئرمین بحیرہ ٹاؤن, ان کی فیملی کے 200+ یا ان سے تعلق رکھنے والے 200+ لوگوں کے نام جو ہیں وہ سٹاپ لسٹ میں, اور ان کی ٹریولنگ کے حوالے سے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ایک ٹرانزیکشنز ہوتی رہی, لین دین کا معاملہ ہوتا رہا. مطلب کوئی ٹرانزیکشنز اور کرپشن سے ریلیٹڈ معاملات ہیں؟ نہیں, اب ان کو تو خیر اتنے لوگ تو کرپشن میں انوالو نہیں ہو سکتے. ان کو تو خیر اس لیے کہ ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانزیکشن ہوتی رہی بحیرہ ٹاؤن کے اکاؤنٹ سے نا, تو اس لیے ان کو جو ہے نا انہوں نے اس لسٹ میں رکھا ہے. اور اس سے پہلے ایک تو یہ تازہ ترین واقعہ یہ ہے کہ ان کے ایک ایگزیکٹو ہیں, ایک دن پہلے رات کو ریڈ ہوا ہے اس کے گھر پہ, اور اطلاع یہ بھی ہے مبینہ طور پہ شاید وہ ملک ریاض کے گھر پہ رہ رہے تھے اور وہاں پہ ریڈ ہوا ہے, یا ان کا اپنا گھر ہے, سم تھنگ خلیل ان کا نام بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے گھر کے اندر سے, ان کی فوٹیجز بھی کافی آ چکی ہیں, اور ان کو نام معلوم کسی مقام پہ منتقل کر دیا گیا ہے, اور ان سے کچھ انویسٹیگیٹ کرنا مقصود تھا اداروں کا. پولیس بھی دکھائی دے رہی ہے اس کے اندر, اور سول یونیفارم میں بھی لوگ ہیں کافی زیادہ, اور وہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اس شخص کو وہ گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں جو کہ ایک بڑی پوزیشن ہولڈ کرتے ہیں بحیرہ ٹاؤن پاکستان کے اندر. اور ملک ریاض پہلے ہی ملک سے باہر ہیں, بلکہ آپ ان کو مفرور کہہ سکتی ہیں. ان کے بیٹے جو ہیں علی ریاض, ان کی بھی صورتحال اسی طرح کی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ دبئی میں ہیں تو دبئی میں ان کی گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے اس صورتحال میں. اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے, مجھے لگتا ہے کہ دبئی سے بھی ان کو لایا جا سکتا ہے, حراست میں اور ان کے بیٹے کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اگر وہ دبئی میں موجود ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, اس سے پہلے کیا ہوا جی, ایک واقعہ اور بتا دیتا ہوں نا پلیز. ان کے ملک ریاض کے سگے بھائی کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا. ان کو جو ہے 2 گھنٹے جو ہے نا وہ فلائٹ ٹیک آف نہیں ہوئی ان کو آف لوڈ کرنے کے لیے. وہ اپنی فیملی کے ہمراہ دبئی جا رہے تھے. ٹھیک ہے جی. اور حساس اداروں نے بحیرہ ٹاؤن کے ملک ریاض کے بھائی ملک فرد کو گرفتار کر لیا. یہ واقعہ ہے 13 جولائی 2025 کو. ملک فرد اپنی بیٹی کے ساتھ دبئی جانے کے لیے ایئرپورٹ پہنچے تو ان کو جہاز میں سوار نہ ہونے دیا گیا.
ان کا نام سٹاپ لسٹ میں شامل ہے. جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کے موسٹلی جو فیملی ممبرز ہیں جو ہے نا ان کے نام سٹاپ لسٹ میں ہیں. اچھا جی, اس کے بعد علاوہ جی ان کے ذاتی سٹاف جو کہ باہر کھڑا تھا ساتھ گیا, اس کو سب کو گرفتار کر لیا. جو 7 گھنٹے بعد ان کے ذاتی ڈرائیور, پرسنل سیکرٹری اور بیٹی کو تقریباً شام 7:30 بجے رہا کر دیا گیا. ٹھیک ہے, مگر ملک فرد جو ہے نا وہ آج بھی تحویل میں ہے پولیس کی یا متعلقہ جو ادارے ہیں ان کی. اور وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دوسری جانب ملک ریاض فیملی کے کم از کم 250 افراد کے پاسپورٹ واچ لسٹ پر ہیں کہ ان کے ملک ریاض کے ساتھ بینک اکاؤنٹس میں لین دین ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح کی صورتحال ہے. ہاں ظاہر ہے کہ وہ لوگ بڑے پینک ہیں جن کی بیریا ٹاؤن میں انویسٹمنٹ ہے اور جو کر چکے ہیں خاص طور پہ, اور وہاں خاصی تشویش پائی جا رہی ہے. اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ ان کا جو بھی ایک معاملات ہیں یہ ان کو ٹھیک کریں, ان کے ذمہ جو واجب الادا جو رقم ہے وہ ادا کریں, اور تاکہ وہاں پہ جو ہے نا ایک جو ان کے کسٹمرز میں ان میں جو تشویش پائی جا رہی ہے اس میں کمی آ سکے. بالکل ٹھیک. لیٹس سی مزید تفصیلات کیا ہیں. سر, بلوچستان مرڈر کیس کی مزید ڈیولپمنٹ بتائیے. ان کی جو والدہ ہے بارو بی بی کی گل جان, ان کی طرف سے اور ان کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں ادھر صورتحال نا تھوڑی سی اس لیے عجیب ہے کہ نہ تو بانو بی بی کے مقتولہ کے لواحقین میں سے کوئی مدعی ہے اور اس کیس کو پرسو کر رہا ہے بانو بی بی کے قتل کو لے کے جی, اور نہ ہی احسان اللہ کے خاندان سے اور اس کے قبیلے سے کوئی مدعی ہے اور اس کیس کو پرسو کر رہا ہے قاتلوں کو کیفر کردار پہنچانے کے لیے. یہ ایک میں آپ کو بڑی عجیب بات بتا رہا ہوں, بدقسمتی بتا رہا ہوں. ٹھیک, کہ ان دونوں جو قبائل ہیں اور ان کے جو خاندان ہیں ان کی طرف سے اب تک جو ان کا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس سزا کو جائز سمجھ رہے ہیں اور اس فیصلے کو درست قرار دے رہے ہیں. جیسے کہ گل جان جو ہیں بانو بی بی کے والدہ, ان کا ہم نے وہ بتایا تھا کہ انہوں نے قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کے انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ بالکل درست ہے. اور ساتھکزئی قبیلے کے جو سردار ہے شیرباز خان, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, جرگہ نہیں ہوا تھا. اور یہ جو ہے نا ایک کہانی ہے من گھڑت, اور تنگ آ کے ہم نے ایک خاندان کی سطح پہ یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اپنی بیٹی کو قتل کر دینا جی. اور اس کا جو ایک آشنا جس کو کہہ سکتی ہیں احسان اللہ, اس کو بھی قتل کر دینا چاہیے. تو وہ ہم نے کر دیا. تو اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ تو ہم نے فیملی نے بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا گھر پہ, تو اب پرسو نہیں کیا جا رہا. ولنگلی یہ اسٹیٹمنٹ پاس ہو رہی ہے یا ہاں, یہ امپورٹنٹ بات ہے. یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ آیا کہ ان کے اوپر پریشر ہے جس کی کہیں نہ کہیں سے ہمیں اطلاعات مل بھی رہی ہیں کہ جو مذکورہ قبیلہ ہے ان کے جو سردار ہیں اور ان کے جو بڑے ہیں ان کی طرف سے اس فیملی پہ, اس خاندان پہ بے پناہ پریشر ہے. اور والدہ کا جو سٹیٹمنٹ ہے, ایسی صورتحال میں آنا جب قبر کی مٹی بھی ابھی نہیں سوکھی اس کی بیٹی کی, تو یہ ایک خاصا مشکوک معاملہ ہے. مگر یہاں پہ صورتحال یہ ہو گئی ان کے ساتھ کہ یہاں جو ایف آئی آر ہے وہ پولیس کی مدعیت میں کاٹی گئی ہے, ریاست مدعی ہے. تو اب یہاں پر قانون کے مطابق, پاکستان کے قانون کے مطابق اس کی پروسیڈنگ ہونی ہے اور قانون کے مطابق سزا ہونی ہے. اس بات سے کوئی فرق اب نہیں پڑے گا کہ دونوں قبیلوں اور دونوں مقتولین کے جو خاندان ہیں وہ اس کیس کو پرسو کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور اگر جرگا سسٹم جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اٹ وڈ بی آنسریبل, obviously. ظاہری بات ہے, اس پہ جرگا وہ جواب دہ ہے. جی. اور شیرباز خان سے ظاہری بات ہے کہ انٹیروگیٹ کیا جا رہا ہے. جی. اور یہ تو گل جان بی بی کا کہنا ہے نا کہ جرگا نہیں ہوا. تو اگر شیرباز خان اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے کہ جرگا ہوا ہے اور میں نے جرگا کیا ہے اور میں نے گواہوں کی جو ہے نا گواہی شہادتوں کی روشنی میں میں نے یہ فیصلہ دیا ہے, تو پھر گل جان جو ہے نا وہ پھنسے گی اور ان کا سٹیٹمنٹ. اچھا ادروائز جو ہے اگر آپ دیکھیں تو مقتولہ کی ماں یہ قتل اپنے سر پہ لے رہی ہے اور سردار کے سر سے
اس قتل کو اتار رہی ہے اور ہٹا رہی ہے کہ سردار کا قتل سے تعلق نہیں، قتل تو ہم نے فیصلہ کیا تھا. تو پھر تو وہ دیکھیں نا، اگر جرگا سسٹم کو وہ بچانے کی کوشش کر رہی ہیں یا ان کے اندر جو فیصلہ کرنے والے سردار ہیں اور وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا، تو پھر جو مارنے والا پورا گروپ ہے جو ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے، تو وہ کسی نہ کسی کہنے سے تو آیا، ظاہر ہے کسی کے کہنے پہ تو آیا. تو اب دو چیزیں نا کہ وہ واقعی فیملی ممبرس کے فیصلے کے بعد آیا جی یا جرگے کے فیصلے کے بعد آیا. لیکن میرا نہیں خیال کہ جب فیملی میں، خاندان میں اگر اس طرح کا ڈیسیجن ہو سکتا ہے تو یہ اس ڈیسیجن کو ویٹ کروانے کے لیے ضرور جرگے میں لے کے گئے ہوں گے، اور جرگے کے سردار کا ایک حکم نامہ اور اس پہ اسٹیمپ کروا کے ایک وربل، تو پھر یہ لوگوں نے آ کے یہ حرکت کی ہوگی. اور اب تک میرا خیال ہے کہ موسٹلی اس میں گرفتاریاں ہو چکی ہیں جتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے. ایک آدھ شخص کے بارے میں اطلاع ہے، جی بتائیے، جو مین کردار ہے، مرکزی کردار جو قاتل ہے، وہ ابھی کہیں چھپا ہوا ہے، وہ ابھی تک اریسٹ نہیں ہو سکا، اور اس کی گرفتاری کے لیے متعلقہ جو پولیس ہے وہ مختلف جگہوں پر چھاپے مار رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. سر بات کرتے ہیں انٹرنیشنل اسکیل پر. غزہ اور اسرائیل کے درمیان بربریت جاری ہے. ہم تو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یو ایس پریزیڈنٹ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ بیچ میں ایز اے میڈیٹر جنگ بندی کروائیں یا کچھ مذاکرات کے ذریعے یہ جنگ ختم ہو اور امن و امان کی صورت قائم ہو. اچھا، ادھر نا بڑی عجیب صورتحال ہے. جی پلیز. وہ یہ ہے کہ حماس کے مذاکرات چل رہے تھے اسرائیل کی فلسطین پر جو بربریت ہے اس کو لے کے، اور جنگ بندی کے لیے، سیز فائر کے لیے. اور اس حماس کے ساتھ جو مذاکرات تھے اس میں امریکنز جو ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ وہ شامل تھے ان مذاکرات میں. اور اس کا 1 2 3 4 کے قریب اس کے راؤنڈ ہوئے، دور ہوئے، اور حماس کے نمائندے مذاکرات میں جاتے رہے. جو ایک فریق کی ٹرم اینڈ کنڈیشنز تھیں حماس کی تو یہ ہوگی نا کہ سیز فائر کیا جائے، جنگ بندی کی جائے، ٹھیک ہے جی. دوسری طرف سے یہ آیا مطالبہ حماس کو کہ آپ کے پاس جتنے جنگی قیدی ہیں اسرائیلی ہیں اور جتنے قیدی ہیں آپ کے پاس، ان کو آپ رہا کریں گے، 1 پوائنٹ. اور 2nd پوائنٹ از کہ آپ جو ہے سرنڈر کریں گے. ٹھیک. یہ جو دوسرے والا پوائنٹ ہے نا، سرنڈر، یہ حماس کے لیے ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ گلے کی ہڈی بن گئی. اب ہو یہ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ حماس فلسطینیوں کی شہادتیں روکنے کے حوالے سے انتہائی غیر سنجیدہ رویے کا مرتکب ہو رہا ہے. اور وہ سنجیدہ ہی نہیں ہے، کہ یعنی کہ وہ اپنی ذات کو مائنس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہاں اس کے بعد وہ جنگی قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسرائیل کے اور امریکہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے براہ راست آ کے یہ کہہ دیا ہے، انہوں نے کہا کہ حماس کی اس حرکت سے فلسطین میں شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے، یعنی کہ انہوں نے حماس پہ ڈال دیا. اس کے ساتھ ہی ساتھ دھمکی دے دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس کو کہ اب حماس کے ساتھ ٹیبل ٹاک نہیں ہوگی، اب حماس کے ساتھ گولی کی زبان میں بات ہوگی. اور انہوں نے کہا کہ اب ہم حماس کو ختم کر کے دم لیں گے. اب وہ دوسرے طریقے سے آ رہے ہیں. پہلے انہوں نے یہ کہا کہ آپ سرنڈر کریں، مذاکرات ہو جائے اور تاکہ ادھر سیز فائر کر دیا جائے اور شہادتیں رک جائیں لوگوں کی، اور وہ معصوم جو بچے وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں ان کی جانوں کو بچایا جا سکے، وہاں پہ خوراک کی فراہمی جو ہے وہ اس کو یقینی بنایا جا سکے. یہ تمام تر معاملات ہیں. مگر اب جو ہے نا گیند بظاہر حماس کے کورٹ میں تھا، مگر جو ہمیں اطلاعات ہیں اور اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو گفتگو ہے تقریباً کچھ گھنٹے قبل کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ تو یہ ہے کہ حماس کا رویہ انتہائی غیر سنجیدہ ہے، اور حماس خود کو مائنس نہیں کر رہا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ نہ ہی یہ جنگی قیدی حوالے کرنے کی یقین دہانی کروا رہی ہے حماس. تو لہٰذا ان کی ذمہ داری. اچھا، حماس کے اینڈ سے ضرور ان کو یہ خدشات اور تحفظات ہو سکتے ہیں کہ ایک انسیکیورٹی اور ایک بے یقینی کی صورتحال کہ اگر وہ سرنڈر کر دیتے ہیں، ان کے قیدی واپس کر دیتے ہیں، تو اس بات کی گارنٹی جو ہے وہ کون دے گا کہ جنگ بندی بھی ہو جائے گی، سیز فائر بھی ہو جائے گا، اور
حماس پہ بھی امریکہ اور اسرائیل نہیں چڑھ دوڑیں گے. اس بات کی گارنٹی کیا ہوگی اگر وہ سرنڈر کرتے ہیں؟ تو یہ یہاں پہ ایک ڈیڈ لاک آ گیا. اور دوسری طرف سے حماس کی طرف سے ابھی اس حوالے سے کوئی سالڈ اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا، لیکن حماس پہ یہ اسی طرح کا الزام ہے جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پہ الزام لگایا تھا کہ ایران نے قطر پہ امریکن ایئر بیس پہ جو حملہ کیا تھا، 14 میزائل داغے تھے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے پرمیشن لے کے داغے تھے. اور پہلے بتا دیا گیا تھا کہ ٹائم تک فکس تھا کہ دوپہر 1 بجے ہم حملہ کریں گے، اور اس سے پہلے وہ بیس خالی کروا لی گئی تھی. تو یہ اسی طرح کا الزام جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل حماس پہ لگا رہے ہیں کہ حماس جو ہے نا اس جنگ کو روکنے کے لیے اور اسرائیل کے فلسطین پر حملوں کو روکنے کے لیے سنجیدہ نہیں. ٹھیک، لیٹس سی کہ اب حماس کی طرف سے کیا رسپانس، اسرائیل کی طرف سے کیا رسپانس آتا ہے اور مزید کیا تفصیلات ہیں ہم دیکھتے ہیں. سر بات کرتے ہیں اسٹار لنک کی. سنا ہے کہ اس کی کوئی فنی خرابی ہو گئی، پورے یورپ میں اور یو ایس اے میں آؤٹیج ہے، نیٹ آؤٹیج ہے، یہ ہوا ہے سروس آؤٹیج ہے. اسٹار لنک نیٹ ورک جو ہے اس میں فنی خرابی کی وجہ سے امریکہ اور یورپ میں کئی گھنٹے جی جو ہے وہ انٹرنیٹ سروس معطل رہی ہے. اور عالمی سطح پر پیش آنے والی اس بندش کا آغاز جمعرات کی شام تقریباً 7 بجے ہوا، اور اس کے بعد جس کے بعد امریکہ اور یورپ کے صارفین بڑی تعداد میں انٹرنیٹ سروس کی بندش کی شکایت کرتے نظر آئے. اور ڈاؤن ڈیٹیکٹر نامی آؤٹیج مانیٹرنگ پلیٹ فارم کے مطابق صرف امریکہ میں 61,000 لوگوں نے خرابی کی اطلاع دی کہ یہ نیٹ نہیں آ رہا. تو یعنی کہ انٹرنیٹ کی جو ایک یوزیج ہے اس حد تک دنیا میں بڑھ گئی ہے رائٹ کہ ڈپینڈنسی ہے. آپ کتنی دیر گزار لیتی ہیں جب آپ کا نیٹ کبھی بند ہو جاتا ہے، یہاں کہیں وائی فائی نہیں ہوتا، ڈیٹا نہیں یوز کر رہی ہوتی، تو کتنی دیر آپ گزار لیتی ہیں نیٹ کے بغیر اندازاً؟ سر میں تو 24 گھنٹے بھی گزار لیتی ہوں. نہیں یار، کمال ہے. آپ کا نام تو گینس بک ورلڈ ریکارڈ میں آنا چاہیے. آج کے دور میں مجھے تو موقع چاہیے. کوئی خاتون خاص طور پہ 24 گھنٹے، یہاں تو میں نے لوگوں کو پینک دیکھا ہے کہ اگر نیٹ نہیں آ رہا، اگر کہیں کوئی گیسٹ چلا گیا، کوئی بیٹھا ہے کسی دفتر میں جا کے بیٹھا ہے، کسی کے گھر میں بیٹھا ہے، سب سے پہلا پانی نہیں مانگتا کوئی، وہ کہتا ہے کہ وہ وائی فائی ہے. رائٹ، آپ نے دیکھا ڈپینڈنسی ہے نا. ایگزیکٹلی. اچھا وہ معاملات اس طرح کے نیٹ کی ضرورت پڑتی ہے. نہیں، جن لوگوں کو نہیں بھی پڑتی، یعنی کہ بالکل ویلوں کی بات بھی کر رہا ہوں، عادت ہے انہوں نے اس کو بالکل جو ویلے بھی ہیں نا، وہ جو کچھ نہیں کر رہے، جن کی دھوپ کی فیکٹری ہے، دھوپ نکلتی ہے ان کا کاروبار چلتا ہے، دھوپ نہیں نکل، دھوپ کی فیکٹری کچھ لوگوں کی ہوتی ہے. تو وہ جو ہے نا نیٹ کے بغیر ان کا ایک پل گزارا. بچے جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ آپ کو کہیں گے جی کہ نیٹ نہیں آ رہا، ان کو لگتا ہے دنیا ختم ہو گئی ہے یا رابطہ کٹ گیا. ایگزیکٹلی الجھن سی شروع ہو جاتی ہے. ہے. تو وہ معاملہ ہو گیا ادھر. اب یورپ امریکہ میں اور نیٹ کی بندش ہو گئی اور وہاں پہ کورام برپا ہو گیا، اور 61,000 لوگوں نے شکایت کی کہ انہوں ٹھیک کرو ذرا جلدی. اور وہاں تو جو ہے نا بعض اوقات کمپنیز کے اوپر جو ہے ہرجانے کر دیے جاتے ہیں، سو کر دیے جاتے ہیں. رائٹ، وہاں پہ تو پالیسیز اور زیادہ اسٹرکٹ ہے. ایگزیکٹلی کہ ہمیں اتنی دیر نیٹ ہی نہیں ملا، میں ایسے نہیں کر سکا، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی کوئی بزنس ڈیلز ہیں یا کچھ سرٹن بھی ہو سکتا ہے نا. ایگزیکٹلی. تو اس طرح کی صورتحال ہے، لیکن اب ٹھیک ہو گیا. اب ٹھیک ہو، یہ گڈ نیوز ہے. کنگریچولیشنز ٹو یو ایز ویل. سر بات کرتے ہیں ایران کے شہر زاہدان پر حملہ ہوا ہے مسلح افراد کی جانب سے، اور انہوں نے ایران کے شہر زاہدان کے عدالتی کمپاؤنڈز پر حملہ کیا ہے. یہ بڑا عجیب واقعہ ہے. یہ چل کیا رہا ہے؟ یہ جو ہے نا، پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو آپ کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے شہر زاہدان میں مسلح افراد کا عدالتی کمپاؤنڈ پر حملہ، متعدد ہلاکتوں کا خدشہ ہے. اور ابھی تک نمبر سامنے نہیں آئے ہیں، لیکن اطلاع ہے کہ کافی لوگوں شہید ہوئے ہیں. شمال مشرقی ایران کے شہر زادان میں مسلح افراد کے عدالتی کمپاؤنڈ پر اچانک حملے میں کئی افراد زخمی ہو گئے، جبکہ ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ حملہ ایک منظم کارروائی کے تحت کیا گیا، جس میں مسلح افراد نے عدالت کی عمارت کو نشانہ بنایا. ہلاک شدگان اور زخمیوں کی صحیح تعداد تاحال سامنے نہیں آ سکی، لیکن حکام نے تصدیق کی ہے کہ نقصان شدید ہوا ہے. اور خبر رساں ایجنسی کے مطابق جو ہے جیش العدل نامی مسلح گروہ نے زادان میں عدالتی کمپاؤنڈ پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے. اب یہ پتہ کیا بات ہے، یہ دیکھیں،
یہ وہی گروپ ہیں جب ایران اسرائیل جنگ ہوئی اور یہ کشیدگی شروع ہوئی تو ایران پر جو پہلا اٹیک ہوا تھا وہ ایران کے اندر سے ہوا تھا. رائٹ. وہ کسی امریکن بیس سے نہیں ہوا تھا. وہ جو اطلاعات ہیں وہ ایران کے اندر ہوا تھا, یعنی کہ ایسے گروہ ایسی تنظیموں کا جو ہے, اور یہ پراکسیز ہیں, ظاہری بات ہے اسرائیل جیسی کنٹریز کی یہ پراکسیز ہیں جو اس طرح کی کارروائیاں کروا رہے ہیں. اور یہ اسی طرح کا ایک گروہ ہے جس نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بددستور جو ہے اسرائیل ایران میں تخریب کاری کی کارروائیاں کروا رہا ہے. اور یہ جو حملہ ہوا ہے یہ بڑا افسوسناک حملہ ہے, اور یہ ایران کے اندر سے ہوا ہے. اور یہ میں جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ اس جنگ میں باقاعدہ میزائل داغے گئے اور ایران کے اندر سے داغے گئے. اور ایران کی جو اس وقت ریاست ہے اس کو کانوں کان خبر نہیں تھی کہ ہمارے ملک کے اندر دشمن کے اڈے قائم ہو چکے ہیں اور گروپس بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس جنگ میں تو جس کو کہتے ہیں پنجابی میں وہ کرنا تھوڑا لنگ گئی ہے, بچت ہوگی ان کی. لیکن یہ والی صورتحال بڑی الارمنگ ہے کہ یہ ایسے گروہ جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں, ان کو اندر ہی آپریشنز کرنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی ان کو جو ہے نا وہ ایک الرٹ ہونے کی آپریشن کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. سر آپ کو نہیں لگتا 2025 میں بہت سے ممالک ہیں ان انٹینشنلی یا انٹینشنلی جنگوں میں جو ہے وہ انوالوڈ ہیں, یا بہت زیادہ جنگیں ہو رہی ہیں اس سال اگر ہم دیکھیں؟ اس بات کو نا ہم کرتے مذاق میں ہیں اکثر, لیکن یہ بات سیریس ہے کہ یہ یہ جو ہے نا تھائی لینڈ ادھر کمبوڈیا کے ساتھ لڑ رہا ہے, اور ایران اسرائیل ہو گئی, اور مجھے نا یہ بات اب اس میں کوئی ابہام لگتا نہیں ہے کہ یہ جو اسلحے کے ڈیلر ہیں, اسلحہ ڈیلر جو کنٹریز ہیں, ان جنگوں میں ان کا بھی ہاتھ ہے, اور وہ اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے اس طرح کی صورتحال کرتے ہیں. تو وہ جب انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی تو اس میں یہ کہا گیا کہ اس میں چائنا کا اور فرانس کا اور رشیا کا اور اسرائیل کا, اور یہ اسلحہ سارا چیک ہوا ہے, ویپنز چیک ہوئے ہیں, جہاز چیک ہوئے ہیں, ڈرونز چیک ہوئے ہیں. تو یہ مشینری چیک ہوئی ہے, جنگی مشینری چیک ہوئی ہے. تو اب جب انڈیا میں جتنی تباہی ہوئی اور اس کی جو انسٹالیشن ہے ساری کی ساری, اس کی ڈیل امریکہ سے چل رہی ہے, اور انڈیا امریکہ سے ہتھیاروں کی ڈیل بھی کر رہا ہے, اور S-400 سسٹم جو ہے اس کے حوالے سے بھی اس کی ڈیل چل رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ بینیفیشری تو ہیں کچھ کنٹریز ان جنگوں کے, یعنی کہ ایک آپ نے جیسے کہہ دیا کہ 2025 ہی کیوں کہ اچانک جو ہے وہ کنزیکٹیو جو ہے جنگیں شروع ہو جائیں, اور مختلف کنٹریز جن کے بارڈر ساتھ لگ رہے ہیں, جن کے نہیں لگ رہے وہ جنگوں میں الجھ رہے ہیں, اور جو ہے نا وہ اس طرح کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں. اس سال کا جو پہلے 6 مہینے وہ ہم نے اس طرح ہی دیکھے. اینی ویز ہماری تو دعا ہی یہ ہے کہ ہر جگہ امن و امان کی صورت قائم ہو. مزید ڈیولپمنٹ بھی شیئر کریں گے ناظرین کے ساتھ. تھینک یو فار بینگ پارٹ آف دی پوڈ کاسٹ ٹوڈے. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye-bye.